मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। हमेशा से पैगंबरों पर रहा है और उन पैगंबरों को तुम भी ईमान उन पैगंबरों पर रखते हो। नूह अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन सब पर तो तुम्हारा भी ईमान है। तो जैसे सब पर वही आई है तो ऐसे ही नबी पर वही आ गई। किसी पर भी ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से पूरी किताब आई हो और वो बराह रास्त पकड़ा दी गई हो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना औहयना इलैका, नबी आप गम ना करें, इनके एतराज पर परेशान ना हो, हमने आप पर वैसे ही वही की है। कमा औहयना इला नूह, जैसे हम नूह पर वही करते थे और नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो बहुत सारे पैगंबर आए उन पर करते थे, और हमने ऐसे ही आप पर वही की जैसे हमने इब्राहिम पर वही की, इस्माइल पर, इसहाक पर, याकूब पर, और आगे उनकी औलादों में जो बहुत सारे पैगंबर पैदा हुए हैं जिनको यहूदी भी मानते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम पर, और अयूब और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर अता फरमाई। लेकिन वो ज़बूर भी ऐसे नहीं मिल गई उनको, वो भी आसमान से आयतों की शक्ल में ऐसे ही नाजिल हुई है जैसे आप पर कुरान नाजिल हुआ। व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, और बहुत से पैगंबर हैं जिनका तज़किरा हम कर चुके हैं इस आयत के अलावा बाकी कुरान में, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनका हमने तज़किरा ही नहीं किया। लेकिन ये सारे पैगंबर ऐसे हैं जिन पर कोई आसमान से ऐसे किताब नहीं आई, बल्कि वही तरीका जिब्रील के जरिए आप पर जैसे जिब्रील वही लाए तो ऐसे ही उन पर भी लाए। तो यहूदी उनको मानते हैं, इनको क्यों नहीं मान रहे। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हाँ मूसा से अल्लाह ने बराह रास्त कलाम किया, उन पर ऐसे वही नहीं आई जैसे बाकी पैगंबरों पर आई है। तो एक मूसा पर जो वही आने का अंदाज था वो आप बाकी पैगंबरों पर तो मुंतबिक नहीं करते, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो मुंतबिक क्यों कर रहे हो, ये क्यों मुतालबा कर रहे हो। यानी लाखों पैगंबरों में, हजारों में एक पर जो वही आ रही है जिस अंदाज से, तो उसको आप देख रहे हो और बाकियों को नहीं देख रहे। तो ये मतलब है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, हाँ मूसा से अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम किया है। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, ये पैगंबरों का काम किया था, इनका काम लोगों को खुशखबरी देना कि जो इन पर ईमान लाएगा, जो नेक अमल करेगा उनको खुशखबरियां सुनाना, और जो ईमान नहीं लाएगा मुनज़िरीना, उनको अल्लाह के अजाब से डराना। ये दो बातें तमाम पैगंबरों में मुश्तरक थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही काम कर रहे हैं। और अल्लाह ने इतने सारे पैगंबरों को भेजा क्यों, इसकी वजह आगे आयत में अल्लाह बयान कर रहे हैं। लिअल्ला यकूना लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रसूल, ताकि अल्लाह के लिए अपने बंदों, अल्लाह के खिलाफ इंसान हुज्जत ना कायम कर सकें कल क़यामत के दिन। इन पैगंबरों के बाद अब हुज्जत नहीं कायम हो सकती। देखें, दो तरह की बुराइयां होती हैं। कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो हमें अकल से पता है कि ये बुरी हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना। इन पर तो सजा आखिरत में मिलती, चाहे पैगंबर दुनिया में ना भी आते। अल्लाह खुद पूछता है कि मैंने तुम्हें इतनी अकल तो दी थी ना कि तुम ये काम ना करो। एक आदमी किसी को बेगुनाह को उठ के कत्ल कर देता है, उसका ज़मीर मलामत करता है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिन पर पैगंबरों के आए बगैर भी हुज्जत तमाम हो जाती है। इसी वजह से उलमा कहते हैं कि अगर किसी के पास पैगंबर की दावत ना पहुंची हो और उसने शिर्क किया और मर गया तो भी आखिरत में सजा मिलेगी, क्योंकि अल्लाह कहेगा कि ये तो अकल से था कि ये तुम्हारा बनाया हुआ, तुम्हारे हाथों का, तुम इसको क्यों पूज रहे थे भाई, तुम इसको क्यों खुदा समझ बैठे थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अकल से समझ में नहीं आती, बल्कि उसमें हम वही के मोहताज हैं। जब तक पैगंबर नहीं बताएंगे हमारी समझ में बात नहीं आएगी, हम नहीं फैसला करेंगे कि ये अच्छी है या बुरी। जैसे अल्लाह की इबादत करनी कैसे है, तो पैगंबर बताएंगे भाई अल्लाह इस तरह से इबादत से खुश होता है कि 5 टाइम यूं वुजू करो, फिर यूं अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, फिर फातिहा पढ़ो, फिर तिलावत करो, साल में ज़िंदगी में एक दफ़ा इस तरह बैतुल्लाह का हज करो। ये तब चीज़ें वो हैं, निकाह है, तलाक के हकाम हैं, विरासत के हकाम हैं। अब भाई का दुगना हिस्सा है, बहन का आधा हिस्सा। अगर बहन भाई से दुगना मांगेगी तो ये जालिम होगी, ये अकल से नहीं पता चलता, ये शरीयत बताएगी। और भाई अगर बहन को आधा भी नहीं देगा तो वो जालिम होगा, ये शरीयत हमें बताएगी। तलाक के हकाम हो गए, खुला के हकाम हो गए, मियाँ बीवी के हुकूक हो गए, माँ बाप के हुकूक हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें वही की रहनुमाई के बगैर हमारी अकल सही इस्तेमाल नहीं होती। आप देख लेना कि वही के गाइडेंस नहीं है तो उसके नतीजे में आप देखें दुनिया में क्या कानून बने। होमोसेक्स को इन्होंने जायज़ कर दिया, और शायद आगे चल के माज़अल्लाह बोलते हुए भी बुरा लगता है कि जो महरम रिश्ते हैं उनसे निकाह भी शायद अलाउ हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि वही की हिदायत के बगैर अकल जो है ना, ये गुमराही है। तो बहुत सी चीज़ों में अकल आपको सही गाइड नहीं करती, वहाँ पैगंबरों की ज़रूरत होती है। तो उन अहकाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि अब तुम पर हुज्जत तमाम हो चुकी है,
تمہاری عقل اگرچہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب اللہ کے نمائندے اور سفیر نے آ کے بتا دیا تو اب تو عقل کہے گی بھائی ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، اللہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے آیت کا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہاں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس نے اتنے سارے پیغمبروں کو بھیج کے حجت تمام کر دی. اور حکمت کہ ویسے بھی سزا دے سکتا تھا، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. پہلے بندوں پر حجت تمام ہو تاکہ جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں وہ سیدھے پہ چلیں، جو غلط راستے پہ چلنا چاہیں وہ غلط پہ چلیں. تو یہ اللہ کی حکمت نے اس کا تقاضا کیا ہے. ایسے ہی اٹھا کے لوگوں کو جنت میں ڈال دینا، یہ سب کو ویسے ہی اٹھا کے جہنم میں ڈال دینا، اللہ کی حکمت اس کا تقاضا نہیں کر رہی تھی. حکمت یہ تھی کہ آزمائش ہو، اور پھر لوگ جو کامیاب ہوں وہ جنت میں جائیں، جو ناکام ہوں وہ جہنم میں جائیں. یہ مطلب ہے حکیمہ ہونے کا. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا وہ اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے، یعنی وہ صحیح نازل کیا ہے بالکل، کیونکہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. یہ لیکن کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم بھی جب اردو میں استعمال کرتے ہیں نا لیکن، تو کیا مطلب پیچھے کوئی بات ہم نے کی ہوتی ہے، اس سے ایک پیغام اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھ سے جب چاہو جتنا چاہو قرضہ مانگو، ایک مثال دے رہا ہوں، یا آپ مجھ سے جب چاہو ملاقات کے لیے آ جاؤ، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. اس سے ایک دم ایک وہم جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ رات 2 بجے آ جائیے. حالانکہ رات کا ٹائم تو خود بخود مستثنا ہوتا ہے نا. یہ جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ جب چاہو ملاقات کے لیے آؤ، تو مطلب صبح آؤ، دوپہر آؤ، شام آؤ. یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کے 2:30 بجے آ جائیں، تو سونے کا ٹائم ہے. تو یہ وہم ہو سکتا تھا میری بات سے، تو میں اس وہم کی نفی کے لیے کہتا ہوں لیکن بھائی یہ میں بتا دوں کہ سونے کے ٹائم میں نہیں آئیے گا. تو یہ لیکن کا لفظ اس کو عربی میں کہتے ہیں استدراک کے لیے، کہ ایک بات پہلے آپ نے کی ہے، اس سے ایک وہم ہو رہا ہے، تو اس وہم کی نفی کے لیے. اس کی مثال ایسے جیسے فقہا کہتے ہیں، جیسے نحو کے علماء کہتے ہیں جو عربی گرامر کے، کہ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے جاءنی القوم الا حمارا، میرے پاس پوری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ گدھا تو قوم میں داخل ہی نہیں ہے، تو اس کو نکالا کیوں جا رہا ہے قوم سے؟ تو بھائی ایک وہم پیدا ہو رہا تھا، جب قوم آئے گی تو تمام لوازمات کے ساتھ آئے گی نا. تو پہلے زمانے میں جب قوم آتی تھی گدھوں پہ سوار ہو کے آتی تھی، گھوڑوں پہ سوار ہو کے آتی تھی، کچھ پیدل آتے تھے. تو وہم ہو رہا تھا کہ جب قوم آئے گی تو ان کے گدھے بھی ساتھ ہی ہوں گے، تو بتا دیا اللہ ہمارا نہیں، گدھے نہیں ہیں. تو یہ ایک وہم کا ازالے کے لیے بھی. تو یہاں بھی لیکن کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے پوری بات واضح کر دی کہ ہم نے تمام پیغمبروں کو بھیجا، سب پہ وہی نازل کی، اور یہ وہی ایسے ہی کی جیسے آپ پر کی ہے. تو اس سے تو آپ کی نبوت ثابت ہو چکی ہے. اب تو یہودیوں کو کہنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے مان لیا، پھر بھی نہیں مانتے. اب جب نہیں مانتے تو اے نبی آپ غم نہ کریں، کیونکہ اللہ بہرحال گواہی دے رہا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا وہ ٹھیک نازل ہوا ہے، اللہ کے علم کے مطابق نازل ہوا، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں. تو ان دونوں کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. آپ کو ان یہودیوں کے اور غیر مسلموں کے طعنوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے. لیکن اللہ یعنی اس سے گویا یہ وہم ہو رہا تھا کہ اب تو سبھی مان جائیں گے، مگر پھر بھی نہیں مان رہے. تو اس سے نبی کو غم ہو رہا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ غم نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ درست نازل کیا ہے، اور اللہ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. اور ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو نہیں مان رہے اتنی واضح دلائل کے بعد بھی، اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کیونکہ اہل کتاب کافر بھی تھے اور دوسروں کو بھی اسلام میں آنے سے روک رہے تھے. تو فرمایا قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ لوگ بہت حق سے بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ان الذین کفروا وظلموا، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، یعنی لوگوں پر ظلم. وجہ اس کی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے دوسرے بھی ایمان میں داخل نہیں ہو رہے. تو یہ لوگوں پر ظلم ہے. جو ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفرہم، اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں، اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کی مغفرت کرے. ولا لیہدیہم طریقہ، اور اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کو راستہ دکھائے، یعنی جنت کا راستہ. تو مراد اس سے وہ اہل کتاب ہیں جو توبہ کے بغیر مر جائیں. کیونکہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے گی. القرآن یفسر بعضہ بعضا، علماء کہتے ہیں قرآن میں ایک آیت دوسری کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے. دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہی بڑا جرم ہو جائے توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو توبہ کیے بغیر مر جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ان کی مغفرت کرے.
اور نہ ان کو راستہ دکھائے. ہاں ایک راستہ دکھائے گا، الا طریق جہنم، وہ جہنم کا راستہ ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اشکال ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے اور کروڑوں اربوں سال آگ میں جلتے رہیں؟ یہ تو ایک عام آدمی کے لیے یہ کام تصور اس کا بہت مشکل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. اللہ کو ان پہ ترس نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جو جرم کر کے گئے ہیں اس جرم کی بیس پر یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. اور جب یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نکال، تو اللہ کو ان پہ ترس نہیں آئے گا. قرآن میں سورہ مومنون میں ہے کہ اہل نار کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک دفعہ ہمیں نکال دے. لیکن اللہ کیا فرمائیں گے؟ اخسؤوا فیہا، اسی میں رسوا ہو کے پڑے رہو. ولا تکلمون، مجھ سے کلام مت کرو. اس لیے کہ جب بھی میں تم پر رحمت کا ارادہ سوچتا ہوں تو تمہاری ماضی میں جو تم نے غلطیاں کی ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں؟ سورہ دخان میں ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. حدیث میں آتا ہے کہ اہل جہنم جو ہے نا اپنے اوپر غصہ کریں گے اور اپنی انگلیاں نوچیں گے جہنم کی آگ میں کہ کاش ہم نے یہ کفر نہ کیا ہوتا، اور اپنے اوپر غصہ کریں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کہ ہمیں کیوں عقل نہیں آ رہی تھی، کیوں ہم پیغمبروں کی دعوت کو سن نہیں رہے تھے، ہمارے پاس اس دعوت کو سننے کا وقت نہیں تھا. تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ان سے کہیں گے کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ غصہ ہمیں تم پر اس وقت آتا تھا اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ، فتکفرون، اور تم انکار کرتے تھے. تم خدا کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، صبح شام ان نعمتوں کو استعمال کر رہے تھے، لیکن خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس وقت ہمیں تم پر جو غصہ آتا تھا وہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ تھا. تو یہ اس کا انتقام ہے. یہ تو اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. تو فرمایا اللہ پر یہ آسان ہے. انسان تو آج دیکھیں نا، ملحد لوگ بیٹھ کے باتیں بناتے رہتے ہیں کہ او ہمیشہ ہمیشہ میں کیوں خدا ڈالے گا، خدا کو کیا پڑی اس کی. تو خدا بھائی جہاں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہیں خدا میں ایک صفت غضب بھی ہے، انتقام کی. تو ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، ہم خدا کی ذات کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں اللہ نے اس سے منع کیا ہے. لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ اللہ محبت بھی کرتا ہے اور اس محبت کے صلے میں انعامات بھی دیتا ہے، اور اللہ نافرمانی کے بدلے میں اپنے بندوں پہ غضب بھی کرتا ہے، اور اس کا غضب جہنم کی آگ ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جہنم جو ہے یہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے کہ اللہ کا غضب کیسا تھا، اور جنت اللہ کی اپنے نیک بندوں سے محبت کا اظہار ہے. آپ جب محبت کا اظہار کرتے ہیں نا تو کسی کو بہت بڑا گفٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس گفٹ سے سمجھ جاتا ہے. اور جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بعض دفعہ اسے ایسی سزا دیتے ہیں کہ اب آپ اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آئی ہیٹ یو، مجھے آپ سے نفرت ہے، وہ عمل بتا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا کتنا غضب تھا جہنم کی آگ بتائے گی، اور اللہ اپنے نیک بندوں سے کتنی محبت کرتا تھا یہ جنت کی نعمتیں بتائیں گی. اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں جنت کا مستحق بنا دیں، اور ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ کے